बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल-कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम गोशा पे गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है मैडम नूरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन करम, आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, जुम्मा के दिन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम मौजू पे हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि किस मौजू पे आप गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक पहलू ये है कि आप हमेशा खुश गुमान रहा करते थे, यानी दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा गुमान आप फरमाते और मुसलमानों को भी इसी बात की आपने तलकीन फरमाई कि वो बदगुमानी मत पाला करें। सूरतुल हुजरात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वाज़ेह तौर पर ईमान वालों से ये फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू। फरमाया, ईमान वालो, बहुत से गुमान उनसे बचा करो और बाद गुमान ऐसे होते हैं जो गुनाह होते हैं। यानी सबसे पहले तो मुसलमानों को इस बात की तालीम और तलकीन फरमाई गई कि अक्सर गुमान से बचने की कोशिश किया करो। यानी गुमान से मुराद ये है कि जिसमें कोई यकीन नहीं है, जिसमें कोई सबूत नहीं होती, जिसमें कोई गवाही नहीं होती, तो वो दर हकीकत वो बदगुमानी होती है। यानी इंसान सिर्फ़ गुमान पर और ख़याल पर अपने चलता रहता है। हम जब बदगुमानी की तारीफ़ करते हैं तो इसकी तारीफ़ ये होती है कि कोई बुरी बात सुनकर या कुछ इंसान देख लेता है तो फिर गलत सोचना शुरू कर देता है और फिर दिल से उसको तस्लीम भी कर लेता है या फिर उस पर यकीन कर लेता है। यानी जिस शख्स के बारे में उसने कोई गलत बात सुनी है या उसने कोई देख लिया है और फिर उसी पर ही अपने दिल को मनवा भी लेता है और फिर उस पर यकीन भी कर लेता है, फिर उस शख्स से नफ़रत करना शुरू कर देता है, यानी बदगुमानी रखना शुरू कर देता है। तो ये दर हकीकत बदगुमानी है। इंसान को हमेशा इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वो किसी के बारे में कभी भी अपने दिल में ऐसा ख्याल ना लाए कि जिसका कोई यकीन और जिसकी कोई गवाही ना हो, बल्कि अगर कोई ऐसी बात भी हो तो फिर भी उसको कभी भी अपने आप को इस तरह गुनाह में मुलव्वस नहीं करना चाहिए कि वो दूसरे की गलती की बुनियाद पर और गुनाह की बुनियाद पर अपने खाते में गुनाह लिखवा ले। यानी बाद लोगों की ये आदत होती है कि अगर वो किसी को गलत काम करते हुए देखते भी हैं तो बजाय इसके कि उस गलत काम करने वाले को समझाएं या उसको बताएं या उसको नसीहत करें, वो उसकी इस्लाह करने के बजाय बाकी सब को जाकर बताते हैं और उसको बदनाम करते हैं। इंसान है, इंसानों से गलती हो जाती है, ख़ता हो जाती है, तो उसका तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि उस शख्स को सिर्फ़ ख़बरदार किया जाए और उसको बताया जाए। यानी ये कोई हमारी ज़िम्मेदारी या कोई हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम हर सूरत में उस शख्स के उस गुनाह को जाकर दूसरों से डिस्कस करें या दूसरों के सामने उसका ज़िक्र करें या उस पर तबसरे बैठ कर करें। तो हमें इस बात से मना किया गया है, बल्कि हमें इस बात की तालीम है कि सिर्फ़ उसी शख्स को ही समझा दिया जाए। अगर कोई ख़बर, कोई बात आप तक पहुंचती है तो कुरान मजीद ये कहता है कि आपको अपनी तरफ से अच्छा ख्याल करना चाहिए अपने मोमिन भाई के बारे में, बहन के बारे में। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को 3 बातों से मना फरमाया है। पहली बात यह है कि बदशगुनी, यानी बदशगुनी से मुराद ये कि जैसे हमारे माशरे में है, बाद लोग ये सोचते हैं कि जैसे काली बिल्ली रास्ता काट ले तो फिर काम नहीं होता, या ऐसी बहुत सी बातें जो हम तवाहुमात की शक्ल में पालते रहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत इससे बचने की कोशिश करे। एक तो बदशगुनी हो गई, यानी बदशगुनी में असल खुदा पर यकीन और भरोसा नहीं होता, ईमान नहीं होता। इंसान खुदा की बनाई हुई मखलूक के बारे में ऐसी बातें और ऐसे ख़यालात पाल लेता है
کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حسد سے منع فرمایا، جیلسی یعنی حسد کو نہ پالو، اور فرمایا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچایا کرو، اس لیے کہ حسد ایسے ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی، اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ برا گمان، بدگمانی، فرمایا کہ میری امت بدگمانی سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اگر ہم اس پر غور کریں، ذرا سوچیں کہ یہ جو بدگمانی ہے، اس سے کتنے بڑے بڑے فساد اور کتنے بڑے بڑے فتنے رونما ہو جاتے ہیں۔ وہ ہم اپنی معاشرتی زندگی میں دیکھ لیں، وہ ہم اپنی مذہبی زندگی میں دیکھ لیں، اپنی سیاسی زندگی میں دیکھ لیں، اجتماعی زندگی میں دیکھ لیں، کہ یہ وہ بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت ہی بے چینی اور اضطراب اور فتنہ اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بھی منع فرما دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ ٹوہ میں نہ لگو۔ قرآن پاک نے بھی وَلَا تَجَسَّسُوا کے الفاظ استعمال فرمائے کہ ٹوہ میں نہ لگو، یعنی تجسس میں نہ لگے رہو، اور اپنے بھائی کی جو پوشیدہ باتیں ہیں ان کے پیچھے مت لگو، یعنی جن پہ پردہ پڑا ہوا ہے پردہ پڑا رہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ بھئی اس کے عیبوں کو اچھالو اور جا کر دوسروں کو اس کے عیب بتاؤ؟ یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ تو ٹوہ میں لگنا یہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے صرف نظر کر لیتے ہیں، آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں، آپ اس کی تلاش میں نہیں لگتے۔ ایک رویہ یہ ہوتا ہے۔ ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ جستجو میں لگ جانا، ٹوہ میں لگ جانا، کہ تاکہ دوسرے کے عیب اور غلطیاں اور دوسروں کے گناہوں کا مجھے پتہ چلے، اور پھر میں اس کے بعد ڈھنڈورا پیٹوں اور لوگوں کو میں اس کے بارے میں بتاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ ایسی زندگی آپ نے بسر فرمائی۔ آپ کی سیرت سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے۔ ہاں، اس کا ایک اور پہلو بھی ہمیشہ یاد رکھیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود بھی ایسی حرکات سے، ایسے اعمال سے اور ایسی طرز زندگی سے بچنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کے دلوں میں ہمارے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہو۔ یعنی ایسے راستوں پر جانے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ایسی طرز سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جس سے لوگوں میں بدگمانی پیدا ہو۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آپ کی زوجہ محترمہ آئیں، اور غالباً رمضان کے دن تھے اور وہ اعتکاف کے دن چل رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے، اندھیرا تھا تو وہ آپ سے ملنے آئیں، تو آپ کھڑے ہوئے بات کلام کر رہے تھے، تو وہاں سے کچھ صحابہ کا گزر ہوا، تو آپ نے ان کو بلا کر اور آپ نے اونچی آواز سے ان کو بتایا کہ یہ جو میرے ساتھ خاتون کھڑی، یہ میری زوجہ ہے، فلاں ان کا نام ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے بارے میں بھی بھلا ہم ایسا کوئی خیال کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن میں نے تم کو یہ بتایا کہ یہ میری زوجہ ہے۔ یعنی رسول اللہ نے ہماری تربیت یہ فرمائی ہے کہ کبھی ایسا موقع ہو تو ہمیں مسئلے کو اسی وقت کلیئر کر دینا چاہیے، تاکہ کسی کے دل میں ہمارے بارے میں بدگمانی پیدا نہ ہو۔ یا کئی ایسے شرپسند لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بات کو بتنگڑ بنا دیتے ہیں، بات کو پھیلا دیتے ہیں۔ آج کا دور تو اسی طرح کا دور ہے کہ جن کے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں یا جن کے اپنے یہ وسائل ہیں، تو وہ ہمیشہ ان باتوں کی ٹو میں رہتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے ہم لوگوں میں ریٹنگ لیں گے، اس طرح لوگوں میں پاپولر ہوں گے، اس طرح ہمارا معاش بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ لوگوں کا آج یہ رویہ ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی اس بات کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم کسی کو اپنی زندگی سے کبھی کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا موقع نہ دیں کہ جس کو پھر کوئی شر پسند لوگ، منافق لوگ پھر اٹھا کر معاشرے میں پھیلاتے پھریں۔ تو لہٰذا یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری دونوں طرف سے ہماری ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں معاشرے میں عزت دی ہے، احترام دیا ہے، فیم دیا ہے، لوگ ہمیں جانتے ہیں، مذہب کی وجہ سے جانتے ہیں یا کسی اور وجہ سے جانتے ہیں، پھر یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم پھر اپنے آپ کو ان عوامل اور اسباب سے بھی اپنے آپ کو بچائیں کہ جن عوامل و اسباب سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ تو آج کا سبق جو ہمیں سیرت رسول سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں، اپنی بہنوں اور بھائیوں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں یقین کے ساتھ ایک بات کا علم بھی ہو جائے تو پھر بھی کوئی ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم اس بات کو
اس کا ڈھنڈورا پیٹتے پھریں اور لوگوں کو جا جا کر بتاتے پھریں، بلکہ یہ کام گناہ کا کام ہے، اس سے بڑھ کر گناہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے ایک مسلمان بھائی یا اپنے بہن کی آپ نے بدنامی کی۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ بہت شکریہ۔ بہت اہم موضوع، خاص طور پہ آج کے، میں ہر جمعہ اسپیشل میں دیکھتا ہوں کہ آپ خاص طور پہ وہ موضوع لے کے آتے ہیں جس کا تعلق ہماری کہیں نہ کہیں معاشرت کے ساتھ جڑ رہا ہوتا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھی اسی حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں مختلف یوٹیوب چینلز ہیں، مختلف پلیٹ فارمز ہیں جس کے اوپر بات ہوتی نہیں ہے کسی دوسرے کے بارے میں، لیکن اس کے اوپر 20 منٹ کا 25 منٹ کی گفتگو ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ہمارے سب یہ بتائیے گا کہ جو کثرت گمان ہے وہ انسان کو ایک مریض بنا دیتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ اس طرح سے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ایک طرح سے سائیکلوجیکل مریض ہی نظر آتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ یہ کثرت گمان یا بدشگونی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یہ انسان کو کیسے ایک مریض ابتدائی سٹیج سے لے کے آخری سٹیج تک لے جاتا ہے، کیسے مریض بنا دیتا ہے؟ دیکھیے، جو بنیادی بات چھن جاتی ہے نا اس میں، وہ ہے اللہ پہ ایمان، یعنی اللہ کی ذات پہ انسان کا ایمان اور یقین، وہ جب کمزور ہو تو پھر یہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کسی کا مال دولت یا کسی کا علم دیکھا، خوبصورتی دیکھی تو اس سے حسد۔ اب یہ چیزیں کون دینے والا ہے؟ یہ نعمتیں خدا دینے والا ہے۔ اس کو دی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس کی آزمائش اور امتحان ہے۔ مجھے نہیں دی، میرے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ تو میں اگر خدا کی ذات پر یقین رکھتا ہوں تو مجھے خدا کی اس ونڈ پہ، تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ بدگمانی دیکھ لیں، یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھے، اسے یہ یقین ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ پھر اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے بارے میں بدگمانی اپنے دل میں نہیں پالتا۔ اسے پتہ ہے کہ میرے دل میں جو خیال بھی گزرے گا جو صرف شک پر مبنی ہو اور شبہات پر جو مبنی ہو اور جس میں توہم شامل ہو جائے اور جس میں یقین نہ ہو، تو اس پر میرا رب مجھے پوچھے گا۔ بالکل صحیح۔ یہ یعنی بنیادی طور پر آپ کہیے کہ یہ شیطان کا اتنا بڑا حملہ ہے ایک مسلمان پر، ایک انسان پر، کہ وہ اس کے ایمان ہی کو اس سے کمزور کر دیتا ہے۔ یعنی کمزور ایمان والا ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہ اتنی بڑی مرض بن جاتی ہے انسان کے لیے، نفسیاتی مرض، کہ صبح و شام دوپہر ہر لمحہ جب انسان ایک چیز پر سوچتا رہتا ہے، یہاں اپنی کمی ہوتی ہے، دوسرے کے ساتھ حسد ہوتا ہے، اپنی کمزوری پر نظر ہے اور دوسرے کی خوبی پر نظر ہے، یہ جو رویہ ہوتا ہے ہر وقت ایک چیز جب انسان اپنے اوپر حاوی کرتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کسی نفسیاتی مریض سے اگر آپ ملیں تو وہ ایک ہی بات کو بار بار دہراتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کسی جگہ جائیں تو جملے بھی دہراتے رہتے ہیں، بیٹھ کر بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو نفسیاتی مرض ہوتی ہے، تو جب ہم اسلام کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، یعنی اسلام جب یہ کہتا ہے کہ تزکیہ نفس یہی ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو بدباطنی سے، بدگمانی سے، اپنے آپ کو حسد سے اپنا انالیسس بچانے کی آپ کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کا احتساب آپ کرتے رہتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام انسان کو ایک نارمل انسان کو بناتا ہے۔ صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں یہ جو جتنی بھی چیزیں آپ نے بتائی ہیں، اس کی بنیاد ہوتی ہے نیگیٹو تھاٹ، یعنی ایک منفی سوچ آپ کسی کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک بڑا بزنس مین ہے، یا ہمارے ہی وہ کزن ہو سکتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں جو ایک ابتدائی سٹیج سے بڑی سٹیج تک گئے ہیں، تو ہمارا ان کے بارے میں گمان یہ ہوتا ہے کہ یار اب ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے، ان کے پاس شہرت آ گئی ہے، کوئی لیول آ گیا، یا تو رشوت دی ہوگی یا کسی طریقے سے انہوں نے مال ہتھایا ہوگا۔ تو یہ جو منفی سوچ والا معاملہ ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے آئلی نظام کے اندر، ہمارے سماجی جو تعلقات ہیں ان کے اندر مثبت سوچنے کا، حسن ظن رکھنے کا یہ تو رجحان بالکل ہی نہیں ہے، اور ہم اپنے بچوں کے اندر بھی اس چیز کو پینیٹریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے کیا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کے نتائج کیا دیکھنے، اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ میڈیا کی سطح پہ آپ دیکھ لیجئے کہ سارا کاروبار ہی اس پر چلتا ہے،
اور جتنی ملک کے اندر انسٹیبلٹی جو ہے، عدم استحکام، وہ سیاسی ہو معاشی ہو، اب دیکھ لیجئے وہ ساری کی ساری اسی بدگمانی پر ہے، افواہوں پر ہے، اور اسی طریقے سے فیک نیوز پر ہے، فیک ویڈیوز پر ہے، آڈیوز پر ہے، سارا کاروبار ہی یہاں پر اسی پر چل رہا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اخلاقی حوالے سے ہماری پستی کا عالم کیا ہے، کہ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپرچونٹی ہمیں مل رہی ہے، ہم اس کو اویل کر لیں، یعنی کسی مشہور شخصیت پر کوئی الزام لگا کر، کوئی تہمت لگا کر، اس کے خلاف کوئی بات کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا ایک موقع اب ہمارے ہاتھ آ گیا کسی نہ کسی نسبت اور تعلق اس سے فیم حاصل کر اور لیں، اسی سے ہم فیم حاصل کر لیں، اور اسی یہ موقع ہے پیسے کمانے کا بھی۔ اخلاقی گراوٹ اور پستی کا تو معاشرے کا یہ عالم ہے اور یہ حالت ہے۔ تو ابھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج تو اس وقت ہم بھگت رہے ہیں اس کے، یعنی اپنی اخلاقی پستی اور زوال کے جو نتائج ہیں اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ گھروں میں جو صورتحال ہے، آئلی زندگی کے بارے میں آپ نے کہا کہ میاں بیوی کا آپس میں جو ایک اختلاف ہے، یا آپس میں جو یہ طلاقوں کا زیادہ واقع ہونا ہمارے معاشرے میں صرف بدگمانی ہے، یعنی موبائل ہے تو اس پر بدگمانی کہ بھئی یہ دیکھ رہی ہے تو پتہ نہیں کیا دیکھ رہی ہے، کس سے بات ہو رہی ہے، مرد کے بارے میں یہ سوچا جائے گا، بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں رویہ اختیار کیا گیا ہے، اس کے بڑے یعنی بھیانک اور بڑے برے نتائج اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ موبائل کی جیسے بات آپ مثال دے رہے ہیں نا کہ فرض کریں کوئی ہمارے جونیئرز یا بچے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں، پیرنٹس کا فرض بھی بنتا ہے کہ ان پہ نظر رکھیں، لیکن بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بدگمانی سے بھی بچ جائیں اور ان کا چیک بھی ہو جائے اور بچے بھی برا نہ منائیں، کیونکہ اگر بالکل ان کو چھوڑ دیا جائے اور پیرنٹس اندر ہی اندر پریشان بھی رہتے ہیں اور ان کو بھی ایک بہت آزادی مل جاتی ہے، ہمیں کس نے پوچھنا ہے یا دیکھنا ہے۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ شروع سے ہی موبائل میں کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، کچھ اس میں ایسے فنکشنز ہوتے ہیں کہ جو لگا دیے جائیں تو جو ایسی ویڈیوز جو ولگر ویڈیوز ہوتی ہیں، صحیح، اوبسین، وہ نہیں سامنے آتی۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ وقت جب بچے آپ کے کنٹرول میں ہیں تو کچھ وقت ان کا مقرر کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ نے اتنے سے اتنے بجے تک آپ نے ٹی وی دیکھ لینا ہے، یا کوئی کارٹون یا کوئی موبائل ہے تو اتنے سے اتنے بجے تک آپ کو ملے گا۔ یہ ایسی کچھ جسے ہم کہتے ہیں کہ گھر میں اخلاقی ضابطہ یہ بنایا جاتا ہے کہ جس پر بچوں کو عمل کروائے جاتے ہیں اور بچے کرتے بھی ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ صرف سزا نہیں ہے، بچوں کو رغبت بھی دلوائی جاتی ہے، یعنی رغبت دلوانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے لیے کوئی انعام رکھ دیتے ہیں یا بچوں کو اس کی آپشن کوئی مہیا کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی بچوں کی توجہ ادھر سے ہٹ کر دوسری طرف بھی جاتی ہے۔ آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ بدگمانی کسی طریقے سے بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب ماں کو یا باپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا بچہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے، ہم اس کو جب نیگیٹو تھاٹ دیتے ہیں یا نیگیٹو ہماری طرف سے ایک بات جاتی ہے، تو اس کا برا تاثر اور برا اثر اس کی شخصیت پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ضد کے اور ہٹ دھرمی اور وہ اپنی ایک سرکشی کے مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بچے کے ساتھ ڈائیلاگ، دوستی، تعلق، اور کبھی موقع دے دینا، کبھی نہ دینا، انسان اپنی زندگی میں اس طرح سیکھتا رہتا ہے۔ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں، ہوتی ہیں، اور ہمارے بچوں سے بھی ہوتی ہیں اور ہوں گی، لیکن جیسے جیسے وہ میچورٹی کی طرف جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کا اور ان کا مائنڈ میچنگ جو ان سے وہ شروع ہو جاتی ہے، پھر مزاج ملنا بھی شروع ہو جاتا ہے، عادتیں ملنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہم پہلے دن سے چاہتے ہیں نا کہ یہ انسان کے بچے نہیں، یہ فرشتے کے بچے بن جائیں، تو یہ بہت مشکل، فرشتوں کے بچے تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بھئی فرشتے بن جائیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی میڈم، آپ سوال کریں تھے۔ جی مانا صاحب، یہ بدگمانی کے جو اثرات کی شعیب صاحب بات کر رہے تھے کہ کیا نتائج ہوں گے، اگر ہم دیکھیں گھریلو لیول پہ، اب گھروں میں ایک سے زیادہ بعض اوقات ملازم ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ بھی بڑا دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ایک جو سینئر پوسٹ پہ گھر میں ایک ہوتی ہیں، جیسے خاتون خانہ ہے، اور ان کی پھر انڈر جو بہویں ہیں، ان کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے، بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ لوگ بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو گھر کا سکون بنا رہے
تو اس کے لیے یہی چیز ہوتی ہے کہ بھئی اگر کسی بڑے کو کوئی چیز لگ بھی رہی ہے کہ صحیح نہیں ہے جو مجھے بتائی جا رہی ہے تو اس کو کس طرح سنپ کیا جائے یا معاملات کو کس طرح دیکھنا چاہیے؟ پہلی بات جو گھر والے ہیں نا جی ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے، ہمارا نفع نفع ہے، ہمارا نقصان نقصان ہے مشترکہ طور پر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساس بہو اگر ہیں تو ساس یہ سمجھے کہ اس میں میرا فائدہ ہے تو بہو کا نقصان ہے، ایسا نہیں ہے، ساس کا بھی نقصان ہے۔ جس میں بہو کا فائدہ ہے اس میں ساس ہی کا بھی فائدہ ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یعنی آپ ساس بہو کی طرف نہ جائیں، آپ میاں بیوی گھر میں دیکھ لیں، آپ بچے دیکھ لیں، ملازم یا ملازمائیں جو بھی ہیں اگر وہ تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اصل میں ان کا ایکا ہونا چاہیے جو گھر کے افراد ہیں۔ یہ اس بات کو علی وجہ البصیرت یقین کے ساتھ اس بات کو سمجھیں کہ بھئی یہ تو ملازم ہیں، انہوں نے چلے جانا ہے، یا کوئی غیر آدمی بھی ایسا ہے جو بیچ میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا مفاد ایک ہی ہے اور ہمارا نقصان بھی ایک ہی ہے، ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، آپ دیکھیے کہ گھر اجڑتے کیوں ہیں، اختلاف کیوں ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ رہنے والوں کو دیکھیں گے نا ان میں سے ایک شخص بے وقوف ہوگا، کوئی ایسا جذباتی ہوگا، بے وقوف ہوگا، کانوں کا کچا ہوگا، بات سمجھے گا نہیں، تو وہ پھر گھر اپنے ہی گھر کو وہ برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو گھر کے رہنے والے افراد ہوتے ہیں نا ان کو آپس میں ایکا اور آپس میں اتفاق اور آپس میں اتحاد ان کو رکھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات آپ سے آ کر ایسی کرتا ہے تو آپ کی یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ جس کے بارے میں کہا گیا تو آپ کہیں کہ بھئی یہ بات اس نے مجھے آپ کے بارے میں یہ کہی ہے، تو بات اس طرح بھی ہو جاتی ہے، سامنے ہو جاتی ہے۔ تو بدگمانی کبھی نہیں آپس میں پالنی چاہیے، بدگمانی جو ہے یہ تو گھروں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور یہ ایک اور چیز گمان کے حوالے سے کہ جو ہم کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جو گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے، اس بارے میں آپ کچھ وضاحت کیجیے۔ دیکھیے یہ بات اصل اگر آپ اس پہ غور کریں نا انسانی نفسیات پر، یہ ہوتا اسی طرح ہے کہ انسان اچھا سوچتا ہے نا تو اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سسٹم نظام ایسا وضع فرمایا ہے کہ انسان اگر برا کرتا ہے نا یعنی برا سوچتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان اس خیال سے گھر سے نکلے کہ میں انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے، سلامتی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے میں اپنے کام کر کے آؤں گا، تو وہ کام کر کے آ جاتا ہے، اس میں ایک اعتماد کانفیڈنس بھی ہوتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جو پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے ساتھ یہ ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ نعوذ باللہ کیا کرے گا، جب اس طرح کے خیالات اور نفسیاتی حالت انسان کی ہوتی ہے نا تو وہاں پر پھر ضرور کچھ نہ کچھ انسان سے ہو جاتا ہے، کام بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ در حقیقت اس معاملے کی طرف ہے کہ اگر آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں اور آپ کانفیڈنس کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو لے کر چلتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری ہی فرمائے گا۔ اچھا عمر صاحب یہ بھی ہے بات کہ جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں یا ہمارے مخالفین کہہ لیں، دشمن ذرا بڑا لفظ آ جاتا ہے، جن سے ہمارا نظریاتی اختلاف بھی ہو چھوٹی موٹی چیزوں پہ، تو طریقہ یہی ہے کہ اگر ہمیں پتہ بھی ہے، شعور ہے کہ یہ ہمارے بارے میں کوئی اتنی فیور والی باتیں نہیں کر سکتا، تو پھر بھی جب کوئی رائے قائم کرنی ہو تو ہم پھر بھی پازیٹیو ہی دیکھیے بہتر راستہ یہ ہوتا ہے کہ بحث نہ کی جائے ایسے لوگوں سے۔ اور میں نے اکثر طور پہ دیکھا ہے کہ آپ کے بارے میں کسی کو زیادہ نالج نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک آدھی بات سے ہی آپ کی پوری شخصیت کا اندازہ کر کے نتیجہ نکال کر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے تو بالکل ہی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر کوشش کی جائے تو یہ کی جا سکتی کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے، ان سے بات کی جائے، ڈائیلاگ کیے جائیں، مکالمہ ہو، آنا جانا ہو، تو وہ پھر جو بدگمانی ہوتی ہے یا ان کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر تبدیل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت جلد ہر بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں، یعنی چلنے کا بھی اور چھوڑ دینے کا بھی۔ تو کچھ وقت ہمیں یعنی ہماری اگر اللہ نے ہمیں دانش مند بنایا، عقل دی ہے، تو پھر ہمیں صبر کے ساتھ چلنا چاہیے۔ دوسرے کو پھر موقع ملتا ہے، وہ دیکھتا ہے، پھر اس کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ جو میں پہلے سوچا کرتا تھا وہ بات سوچنے کا انداز غلط تھی، تبدیل ہونا چاہیے اور مثبت ہونا چاہیے۔ امن صاحب ابھی بات ہو رہی ہے بدگمانی کی، تو بدگمانی تو وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ
ایک دوسرے سے سینئر ہوتا ہے، ایک کے پاس عہدہ، مال و دولت یا کوئی پوزیشن زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے. جب دونوں برابر ہوں گے تو پھر تو بدگمانی پیدا نہیں ہوگی. تو آپ کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب ہی پارٹیسپیٹ کریں، ایک دوسرے کے بارے میں مثبت سوچیں. اصل میں منفی سوچنے کی بات وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں پہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے چیزوں کے اندر. ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر جب فیملی میں کوئی مہمان آئے ہیں یا اس طرح سے کوئی معاملات چل رہے ہیں تو خواتین کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان اس لیے ہو جاتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ اچھا اب صرف مثبت صرف میں نے ہی سوچنا ہے، دوسرے نہیں سوچ سکتے مثبت، یا دوسرے اس بارے میں اس طرح نہیں کر سکتے. ہر دفعہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ آ کے خاموش ہو جاتی ہوں یا میں یہاں پہ آ کے خاموش ہو جاتا ہوں، دوسرے بھائی یا دوسری بہنیں یا باقی جو گھر کے ممبر ہیں وہ ایسا کیوں نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ زیادہ سنگین ہے، اور اس کا جو حل آپ نے بتایا ہے کہ دوسروں کے بارے میں مثبت سوچیں، تو پھر یہ تو بات آپ کا پیغام اچھے طریقے سے نہیں آگے جا رہا کہ جب اس چیز کو حل نہیں کیا گیا، یعنی ایک بندہ ہی کرتا جائے، سیکریفائی ایک ہی بندہ کرتا جائے تو پھر اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر بدگمانی نہیں حسد ہوتا ہے، جو آپ نے اونچ نیچ کی بات کی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ کسی کوئی بڑے عہدے پر ہے یا زیادہ پیسہ ہے تو وہاں پر حسد ہوتا ہے، بدگمانی نہیں ہوتی. بدگمانی ایسی چیز ہے کہ جو کہیں پر بھی ہو سکتی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ میرا کوئی تعلق میرے ہمسائے کے ساتھ نہیں ہے، یعنی تعلق سے مراد یہ کہ میرا نہ رشتہ دار ہے، نہ کوئی میرا باس ہے، نہ میرا ملازم ہے، کچھ نہیں. وہاں پر بھی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی اس کے گھر میں کون آیا کون گیا. کچھ لوگ بڑی ٹو میں رہتے ہیں، تجسس میں رہتے ہیں، اور پھر اس بنیاد پر وہ پھر بدگمانی بھی کرتے ہیں کہ یہ اس کے گھر میں کون آیا ہے. یعنی پھر نعوذ باللہ پھر جو خاتون ہے ہمسائے کی بیوی، اس کے کردار کے بارے میں لوگ بدگمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. دو لوگ کھڑے آپس میں بات کر رہے ہیں، اب وہاں پر بدگمانی کہ یہ ضرور میرے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، چاہے وہ آپس میں کوئی اور بات کر رہے ہیں، کسی کو دیکھ کے ہنس لیں تو وہ یہ ہنس لے گا تو بھی یہ بھی میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور کوئی میری مطلب منفی بات ہی یہ لوگ کر رہے ہیں. تو بدگمانی جو ہے وہ حسد سے تو بالکل جدا بات ہے. باقی دیکھیے ہر انسان اپنا اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان ہے، اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جذبات بھی دی ہیں، انسان کو خواہشات بھی دی ہیں، بہت کچھ انسان کے اندر عوارض اور جو ہیں وہ موجود ہیں انسان کی ذات میں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہی تو امتحان ہے انسان کا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پازیٹیو آپ رکھتے ہیں، خوشگمان رکھتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ دو طرح کی باتیں ہیں نا، ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا فعل ہے کہ جو آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، وہاں پر تو چلیں پھر بھی آپ سوچتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس سے دور ہٹنے کے لیے، چاہے اسے آپ یہ کہہ لیجئے کہ احتیاط اور پرہیز آپ کہہ لیجئے. لیکن جہاں پہ آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا وہاں جا کر آپ کود پڑیں اور وہاں پر خامخواہ آپ بدگمانی کریں، خامخواہ آپ تجسس اور ٹوہ میں لگیں، یہ تو گناہ ہے نا. باقی گھر میں دیکھیے جو بڑا ہوتا ہے نا، تو بڑے سے ہمیشہ توقع زیادہ ہوتی ہے، باپ سے اولاد کو توقع زیادہ ہوتی ہے، بڑا بیٹا ہو بڑا بھائی ہو اس سے توقع زیادہ ہوتی ہے. یہ قدرتی ایک بات ہے کہ بھئی انسان اس کو ایک مرتبے پر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو جس مرتبے پر ہو تو پھر اس کو سیکریفائس بھی اسی حساب سے کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا انسان بحیثیت فرد کے یہ دیکھے کہ میں اپنے آپ کو ان غلط باتوں سے، بدگمانی سے کیسے بچا سکتا ہوں، کیونکہ کل میں نے خدا کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب ایک اور چیز بھی ہے، اسی پہ میں بات کروں گا کہ جو ہمارے ہاں تعلیمی نظام کے اندر بدگمانی بڑھتی جا رہی ہے، اور اتنا کہ پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک ڈاکٹر آئے ہوئے تھے، اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے وہ، تو وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ آپس میں مل نہیں سکتے، آپس میں بات نہیں کر سکتے. آفس کے اندر کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر کے پاس آ کے بیٹھ نہیں سکتی یا بیٹھ نہیں سکتا. یہ جو معاملہ ہے کیونکہ جو باہر دو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو باہر باقی اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں ایک خاص طرح کا گمان، خاص طرح کی سوچ بنائیں گے، اور پھر وہ سوچ آہستہ آہستہ بڑھتی ہراسمنٹ اور باقی چیزیں اور ان کے کردار پہ ان چیزوں میں باتیں ہو جائیں گی. یہ تعلیمی معاملے کے اندر ہم نے تو دیکھا تھا کہ استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے وہ اتنا مضبوط جتنا ہوگا اتنی بہتر طریقے سے تعلیم کا جو مرحلہ ہے وہ طے ہوگا. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر یہ جو بدگمانی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیے اس کا اظہار آپ کے مجموعی کریکٹر کا ہوتا ہے نا، یعنی معاشرتی اور سماجی کردار جو معاشرے کا ہے اسی کا اظہار ہوتا ہے.
یعنی اگر پورا معاشرہ بہن بھائی بھی کھڑے ہیں تو وہ بات کر رہے ہیں، وہاں پر بھی بدگمانی لوگ کریں گے. ایک کمرے میں کوئی بیٹھ کر بات کر رہا ہے اور اگر ایک دو بندے 2-3 بندے بھی ہوں گے تو وہاں پر بھی جو ایک ذہنی مرض ہے ایک معاشرے میں پھیلا ہوا، اس کا اظہار آپ کو پھر مختلف جگہوں پر آپ کو نظر آئے گا. تو لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنی گفتگو میں بھی یہ بات سامنے رکھی تھی کہ بدگمانی سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے. لیکن ہمیں اس بات کا بھی ضرور خیال کرنا چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم بھی ایسے انداز زندگی سے بچیں کہ جس میں لوگ بدگمان ہونا شروع ہو جائیں. کلیئرٹی. یعنی آپ مثلا اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھیں تو آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یعنی کہ دونوں طرف سے پھر معاملہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ دونوں طریقوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امن صاحب، ہمارے ناظرین کے بھی کچھ سوالات ہوتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پوچھتے ہیں جی، کیا نشے کی حالت میں جو طلاق دی گئی ہوتی ہے وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اچھا، اس بارے میں نے ہر بار روشنی ڈالی ہے اور طلاق کے مسئلے کے بارے میں بتایا ہے کہ قرآن مجید نے جو طلاق بیان کی ہے وہ طلاق وہی ہے کہ جو عزم، ارادہ اور پختہ نیت کے ساتھ ہو، اور اس کا ایک باقاعدہ پروسیجر ہے، طریقہ کار ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. اب ایسی جو طلاقیں ہیں ان کو اگر ہم فقہا کے فتاویٰ کی روشنی میں سمجھیں تو وہ اس کو بطور سزا کے پھر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کا کہنا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح طلاق دے تو چونکہ اس نے طلاق دی ہے تو لہٰذا اس کو بطور سزا کے نافذ ہو جانا چاہیے. لیکن یہ فقہائے کرام کے فتاویٰ ہیں، لیکن قرآن مجید نے جو طریقہ طلاق بیان کیا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اور پھر جو ہمارا ریاستی قانون ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے نکاح فارم ہے اور طریقہ طلاق ہمارے ہاں رائج ہے، اور جس سے یونین کونسل سے رابطہ کیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر وہاں سے سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے، وہ بہترین طریقہ ہے کہ جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. پوچھتے ہیں دوسرا سوال، کیا بینک کی ملازمت جائز ہے اگرچہ وہ اسلامی بینکنگ والا جو سسٹم ہے اس کے اندر ہو؟ دیکھیے، براہ راست جو ربا کا کاروبار ہوتا ہے تو واضح بات ہے کہ وہ حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن بینک میں بھی 2 صورتیں ہو جاتی ہیں نا. ایک تو اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے جو میں نے ذکر کیا، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جو ایک اپنا کسٹمر سروس ہوتی ہے، یعنی ایسے شعبے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان اپنی سروسز پیش کرتا ہے اور بحیثیت ملازم کے کام کرتا ہے. تو اس کے بارے میں یہی رائے ہے کہ وہ اگر ہو تو بہتر ہے کہ وہ اختیار کی جائے، اور جو براہ راست ربا اور سود کا معاملہ ہو تو اس سے بچنا ہی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. امن صاحب، اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مروجہ طریقہ کار جیسے قرآن کریم ہم اپنے گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے کسی شخص کی سالانہ برسی ہے، خاندان والوں کو بلا کے یا کسی کو بلا کے، بچوں کو بلا کے ان کی بخشش کے لیے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ طریقہ کار تھا؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں نہ تو برسی تھی، نہ یہ چہلم تھا، نہ کوئی کلخانی تھی، نہ یہ 6 7ویں دن کا تھا، نہ جمعراتیں تھیں، کچھ نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں اولاد کی اچھی تربیت اگر والدین نے کی ہو تو ان کے عمل کا ثواب والدین کو ضرور جاتا ہے. وہ گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کو آپ نے بیان فرما دیا کہ والد الصالح کے الفاظ جو آتے ہیں، صالح بچہ، نیک اولاد ہے. اور اسی طریقے سے علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا اس طرح کہ جیسے بندہ کوئی مسجد کی تعمیر کروا دیتا ہے یا اس میں شامل ہو جاتا ہے، یا جیسے کوئی ہاسپٹل ہے یا یتیم خانہ یعنی ایسا کام جس سے لوگ نفع حاصل کریں، پانی کا انتظام کر دیتا ہے. تو یہ وہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو چلتے رہتے ہیں. جیسے کوئی درخت لگا دیا تو وہ جب تک درخت رہے گا پرندے بیٹھیں گے، لوگ آ کے سائے میں بیٹھیں گے، اس سے مستفید ہوں گے، تو وہ اجر اور ثواب انسان کا
بڑھتا رہے گا، چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ باقی قرآن مجید بیٹھ کے پڑھنا اور پھر یہ بذات خود ایک اچھا عمل تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ صدقہ کریں، کوئی اچھا کام کریں، پھر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو دعا تو اللہ کی بارگاہ میں مرحومین کے لیے کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو مروجہ طریقہ ہے اس کا کوئی ثبوت ہمیں زمانۂ رسالت یا صحابہ کے زمانے میں نہیں ملتا۔ یہ ہمارے بر صغیر میں یہ طریقہ کار رائج ہے۔ اگر اولاد خود بیٹھ کے پڑھ رہی ہے پرسنلی، تو یعنی یہ بھی اس کا نیک عمل ہے اور اس کا ثواب ان کے اپنے پڑھنے سے والدین تک پہنچ جائے گا۔ واضح بات ہے، دیکھیے آپ نہ بھی پڑھیں نا، آپ جو بھی اچھا عمل کر رہی ہیں، آپ کے والد دنیا سے چلے گئے، ان کی روح کو جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے آپ کی تربیت کی ہے۔ تو میرے والدین دنیا میں نہیں ہیں، میں کوئی بھی اچھا کام کروں گا، اچھا عمل کروں گا، تو اس کا ثواب واضح بات ہے کہ میرے والدین کو اس لیے جائے گا کہ انہوں نے ہی میری تربیت کی ہے۔ اب اس کے لیے کوئی ضروری یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بیٹھ کر اہتمام کریں گے تو ثواب پہنچے گا ان کو۔ چلتا پھرتا انسان آپ جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں، آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ سارا انہی کا لگایا ہوا یہ پودا ہے، یہ درخت ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ ہمارے صاحب یہ جو تعلیمی نظام ہم دیکھیں گے، شعور اور آگہی دینے کے لیے ایک انسان کوشش کرتا ہے، جیسے آپ صدقہ جاریہ کی بات کر رہے ہیں، اسی مد میں بات کر رہی ہوں، اس کو لوگ اس طریقے سے نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی شاید دینی پرسپیکٹو میں، یعنی کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ ایک دنیاوی تعلیم ہے، اور اگر ہم شعور اور آگہی لیکچرز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں بیٹھیں تاکہ لوگوں کی ذہن سازی ہو، اچھی سوچ ڈیولپ ہو، جیسے کہ ابھی ہمارے اسی پروگرام میں بدگمانی سے بچنے کے لیے پازیٹیو اپروچ اپنانے کے لیے آپ نے کہا، اس میں اس طرح کی بھی چیزیں آئیں اور ایک اچھی سینس ہم لوگوں تک ڈیولپ کر سکیں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ میں شمار کر سکتے ہیں۔ دیکھیے خدمت خلق کا جو بھی کام ہوگا وہ صدقہ جاریہ میں آئے گا، یعنی خدمت خلق، آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہیں، کسی کو پڑھا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ ہی کے جو شاگرد ہیں وہ کل سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، وہ انجینئر بن جاتے ہیں، وہ کسی بھی شعبے میں زندگی کے جاتے ہیں، وہ خدمت خلق کا کام کریں گے۔ آپ نے اور کچھ نہیں تو من احیا فکانما احیا الناس جمیعا، ایک شخص کو اگر آپ نے تیار کر دیا ہے، اس کو روحانی، علمی، اخلاقی زندگی اس کو آپ نے دے دی ہے، جسمانی زندگی دے دی آپ نے، تو گویا کہ آپ نے انسانیت کو زندگی دی ہے، تو لہٰذا وہ اجر اور ثواب جو ہے آپ دیکھیں گے کہ دنیاوی علوم بھی ہوں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی جب خدمت خلق کا پہلو وہاں پر آتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب خدا کی طرف سے ضرور ملتا ہے۔ منصب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نماز کو بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے یا سو کے اٹھے اسی وقت پڑھ لے، یعنی یہ اس کا کفارہ ہے۔ یعنی انسان کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کاموں میں بیٹھا، اچانک اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، یا سو جاتا ہے تو آنکھ نہیں کھلتی، تو دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ بھئی اس کا کوئی کفارہ دینا پڑے گا، تو فرمایا کہ بھئی آپ جیسے ہی آپ کو یاد آئے یا جیسے آنکھ کھلے تو اٹھ کر آپ نماز ادا کر لو۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔